अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दिल मुंतज़िर की किस्त नंबर 13। और इस नावल की राइटर हैं सानिया हुसैन। और एपिसोड शुरू करने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं नावल की तरफ। जुदाई मौत होती है, जुदाई मौत होती है। कभी फुर्सत मिले तो देखना पत्तों का गिरना, तो कि जब ये शजर से गिरते हैं तो कैसे रोंदे जाते हैं। कभी फुर्सत के लम्हों में किसी की आंख से गिरते हुए आंसू को देखोगे तो शायद मान जाओगे जुदाई मौत होती है। अभी तुम तितलियों के रंग मुट्ठी में छुपाते हो, अभी तो तुम मुस्कुराते हो। सुनो, कभी जो जिंदगी ने अजनबी राहों पर तुम्हारी ये हंसी छीनी तो फिर आंसू बहाओगे, पर इतना जान जाओगे जुदाई मौत जैसी है। अननाउन। अरमिश इसके पास आई और इसके कमरे में वापस ले आई। आज से तुम लाहौर जा रही हो और फिर कभी वापस नहीं आओगी। अमायरा इसे नहीं सुन रही थी, वो बस रोए जा रही थी। अपनी किस्मत पर इससे अफसोस हो रहा था कि वक्त ने इसका साथ नहीं दिया, इसकी मोहब्बत को अधूरा छोड़ दिया। अमायरा, अब अगर बुरहान आ भी जाए तो तुम इसका हाथ नहीं थामोगी, अरमिश ने इससे कहा। तो अमायरा ने भीगी आंखों से इसे देखा था। क्यों? क्या आप सब ने मेरे क्यों किया आप सब ने मेरे साथ ऐसा? वो तड़पी तो उठी थी। देखो अमायरा, मैं बहन होने के नाते तुम्हें समझा रही हूँ। अगर मेरी जगह सैफी भाई होते तो तुम्हारी जान ले लेते। मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम्हारा निकाह हो चुका है, तुम अमायरा शाह बन चुकी हो। खुदा के लिए बुरहान पर और बाबर पर भी रहम करो। अमायरा ने अफसोस भरी निगाह से अरमिश को देखा था। रहम मुझ पर नहीं किया गया, मैंने सबसे रहम की भीख मांगी। क्या किसी ने मुझे दी? इसकी करबनाक आवाज़ अब बढ़ती जा रही थी। बर्बाद मैं हुई हूँ मिशी आपी, अभी भी मैं रहम करूं? पता नहीं किस कमबख्त ने मेरी ज़ात को शर्त का शिकार बनाया। मेरा कुछ नहीं रहा आपी, मेरे पास कुछ नहीं रहा। मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अमायरा, वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर वाकई बुरहान तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो इसे बर्बाद मत करो। तुम बर्बाद हो चुकी हो लेकिन इसे मत करो। अमायरा को समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। वो बस अपने चेहरे पर हाथ रख के रोई जा रही थी। तुम इससे कह देना कि ये निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ है। अमायरा का सांस रुक गया। इसने अपने चेहरे से हाथ हटाकर अरमिश को भी यकीनी से देखा। आप ये चाहती हैं कि मैं बदकिरदार कहलाने के साथ साथ बेवफा भी कहलाऊं? मैं इसे जाकर कह दूं कि बुरहान, मैंने तुमसे मोहब्बत की लेकिन ने कहा बाबर भाई। वो रुकी। अब वो भाई नहीं रहा। देखो अमायरा, अगर तुम इससे कह दोगी कि ये सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ है तो वो ज़रूर कोई ना कोई हंगामा करेगा, और हमारे घर में फ़िलहाल किसी भी हंगामे की कोई गुंजाइश नहीं है। और हो सकता है कि वो तुम्हारी जुदाई का रोग लगा कर बैठ जाए और शादी ही ना करे। तो क्या तुम चाहती हो तुम्हारे साथ साथ वो भी बर्बाद हो जाए? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कभी भी बेवफा नहीं कहलाना चाहती और मैं कभी भी बदकिरदार नहीं कहलाना चाहती थी, लेकिन इन दोनों लफ्ज़ों को ही मेरा नसीब बना दिया गया। मैं क्या करूं? एक बार तो फिर वो चेहरा हाथों में छुपाए बच्चों की तरह रोने लगी थी। हमारा, तुम बुरहान के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं बुरहान के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन आपी मुझ पर बेवफा कहलाने की हिम्मत नहीं है। मैं कैसे इसका सामना करूं? अमायरा अरमिश से बात करती रही थी कि जूनी कमरे में दाखिल हुई। ये सब क्या हुआ है बाहर? वो शॉक्ड थी। अमायरा ने जूनी से नज़रें चुरा ली। वो अपनी मोहब्बत खो चुकी थी और इसकी वजह से जूनी अपनी मोहब्बत खो चुकी थी। बुरहान बुरहान का पता चला वो कब आ रहा है? अरमिश खड़ी होकर जूनी के पास आई। जूनी चुपचाप खड़ी अमायरा को देख रही थी, अफसोस भरी नज़रों से। बाबा बाहिर है। अमायरा ने फौरन सर उठाकर इसे देखा। इसकी आंखें फैल गई थी, धड़कनें तेज तेज चलने लगी थी, आंखों से बहते आंसू की रफ्तार तेज हो गई थी। कहाँ? इस घर की पिछली तरफ है वो। अमायरा अमायरा का इंतजार कर रहा है। अमायरा को लगा इसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। इसे अपनी जान निकलती महसूस हुई थी। बुरहान इसका मुंतज़िर था, वो अपनी शहजादी अमायरा का मुंतज़िर था। लेकिन अफसोस कि वह शहजादी नहीं रही थी, वह शहजादे बुरहान की शहजादी नहीं रही थी। जाओ अमायरा, इससे आखिरी बार मिल आओ। मैं हर इस उम्मीद और अपनी हर इस उम्मीद को तोड़ाओ, क्योंकि यही उम्मीदें बहुत तकलीफ देती हैं। अगर तुम चाहती हो कि वो खुश रहे तो तुम्हें खुद पर बेवफाई की तहमत सहनी होगी। इसे बताओ इसे बताओ कि अब तुम इसकी नहीं हो। इसको बताओ कि अब वो तुम्हारा इंतज़ार ना करे। हमारा इंतज़ार बहुत अजियतनाक होता है, इसलिए इसे इस अजियत से बचा लो। वो अमायरा के पास आई, इसका कंधा थपथपाया। जाओ अमायरा, मैं तुम्हें घर के पिछले दरवाजे से छोड़ आती हूँ। अमायरा धीरे से उठी, जबकि चलने की हिम्मत इसमें नहीं थी। इसके कदम मन मन भर के हो चुके थे। इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो हमेशा बुरहान के आने पर खुश हो जाया करती थी, क्योंकि इसका इंतज़ार ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज आज इसका इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि वो ख़त्म ना होने वाला इंतज़ार बन गया था। उम्र भर का इंतज़ार। अरमिशी से पिछले दरवाजे में ले गई और वहाँ से इसे बाहर भेज दिया, जबकि जूनी
ابھی تک اس کمرے میں بیٹھی تھی۔ زونی نے جس شخص کے لیے یہ سب کیا تھا وہ اسے کھو چکی تھی۔ امائرہ باہر نکلی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے قدموں میں رہی صحیح ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے قدم وہی زنجیر ہو گئے۔ وہ امائرہ کی طرف پشت کیے ہوئے تھا جبکہ بار بار اپنی کنپٹی مسل رہا تھا۔ وہ مڑا تو سامنے کھڑی امائرہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر پرسکون لہر دوڑی۔ وہ اس کے پاس آیا اور بغیر کچھ کہے اسے گلے سے لگا لیا۔ امائرہ تم ٹھیک ہو نا؟ امائرہ نے اس کی آواز سنی تو آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا پریشان ہو گیا تھا؟ مجھے ابھی زونی نے بتایا کہ انکل کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے تمہاری تکلیف کے بارے میں سوچ کر کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ اسے خود میں بھینچتا کھڑا تھا۔ امائرہ کو لگا کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہو۔ وہ کچھ نہیں بول پائی۔ اب کہ وہ سیدھا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا اور اس کے گالوں سے بہتے آنسو کو پوچھ لیا۔ امائرہ نہ ہی کچھ بول پائی اور نہ ہی اپنا سر اس بات میں ہلا پائی۔ اب برہان نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ بولو امائرہ۔ اس نے امائرہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں تمہارے پاس ہوں، بولو۔ بابا برہان نے اس کی آنکھوں میں اٹھنے والی اذیت کو محسوس کیا۔ کیا ہوا امائرہ؟ میرا نکاح۔ امائرہ نے محسوس کیا نکاح کے لفظ پر برہان زرد پڑ گیا۔ امائرہ کے چہرے پر اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار بڑھ گئے تھے۔ تمہارا نکاح؟ برہان، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اور اس وقت برہان حیدر نے اپنی روح کا حصہ چھن جانے کی اذیت محسوس کی۔ اس کی روح بلبلا اٹھی تھی۔ امائرہ نے محسوس کیا اس کے ہاتھوں کی گرفت مزید ڈھیلی پڑ گئی اور اس کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس امائرہ کو دیکھتا رہا۔ امائرہ جانتی تھی کہ وہ اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ برہان، میری بات سنو۔ برہان کے ہاتھ اس کے چہرے پر پھسل گئے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کون کہتا ہے کہ مرد کبھی نہیں روتا؟ وہ روتا ہے جب اس سے اس کی سب سے عزیز چیز چھین لی جائے، تب وہ روتا ہے۔ جب اذیت اس کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، تب وہ روتا ہے۔ جب اس سے اس کی روح کا حصہ چھین لیا جائے، تب وہ روتا ہے۔ برہان کی نم آنکھیں دیکھ کر امائرہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ تو تم مان گئی؟ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ کس سے ہوا، کب ہوا۔ اسے جو اعتبار تھا امائرہ اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس اعتبار کے ٹوٹنے کی تصدیق کی تھی۔ برہان، وہ میں، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو امائرہ؟ تم میری تھی نا؟ تھی برہان، تھی۔ وہ دبی دبی آواز میں کرب کی شدت سے چلائی تھی۔ لیکن اب نہیں ہوں، اب میں تمہاری شہزادی نہیں رہی۔ برہان کو اپنے اندر وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں بابر سے نکاح کر چکی ہوں، اب تم میرے لیے اجنبی بن چکے ہو برہان۔ آنکھوں سے آنسو بہاتی وہ خوبصورت شہزادی اونچی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری کوئی مجبوری رہی ہوگی، ورنہ میری کوئی مجبوری نہیں تھی برہان۔ میں نے اپنی مرضی سے بابر بھائی سے نکاح کیا ہے۔ اور اسی لمحے برہان ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ تو وہ سب جو تم مجھ سے کہا کرتی تھی، وہ محبت کے دعوے جو تم مجھ سے کرتی تھی، وہ سب جھوٹ تھا برہان، سب جھوٹ تھا۔ میں نے تم سے کبھی، آنسوؤں کا گولا گلے میں پھنس گیا تھا، کبھی محبت نہیں کی تھی۔ اس کی آواز نم تھی۔ فیری لینڈ میں دکھایا گیا خواب کسی شیشے کی مانند چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، اور اس شیشے کے ٹکڑے دونوں کی روح میں چبھے تھے۔ دونوں کو اذیت ہوئی، مگر دونوں بنا آواز کے آنسو بہاتے رہے۔ دور کسی نے ساز چھیڑا، ایک ایسا ساز جو احساس دلاتا تھا کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی اور بس انسان خود ہی دھوکہ دیتا ہے، جو احساس دلاتا ہے کہ انتظار کتنا سخت ہے، اور ان دونوں کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا، دل منتظر۔ امائرہ، میں جانتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی مجبوری ضرور ہوگی، ورنہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ میری کوئی مجبوری نہیں ہے برہان، میری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میں خوش ہوں، بابر کے ساتھ بہت خوش۔ اب تم میرے لیے صرف اجنبی ہو برہان، میرے سامنے کبھی مت آنا، اور اگر کبھی ہم مل بھی جائیں تو اجنبی ہی ہوں گے، صرف اجنبی۔ برہان برف کی مانند ٹھنڈا پڑا تھا۔ کافی دیر امائرہ کو دیکھنے کے بعد وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ تمہیں یاد ہے امائرہ، فیری لینڈ میں تم نے کہا تھا کہ تم شہزادی اعلام نہیں بننا چاہتی؟ امائرہ نے نظریں جھکا لی جبکہ آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ میں نے کتنے مان سے کہا تمہیں، میں پورا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اعلام نہیں ہو۔ امائرہ، آج تم نے میرا وہ مان خاک میں ملا دیا۔ دور اس ساز کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ تم نے آج یہ ثابت کر دیا کہ تم اعلام ہو، تم بے وفا ہو امائرہ۔ امائرہ کا کانچ کا دل ٹوٹا، اس کے ٹکڑے اس کے سینے میں چبھنے لگے، اس کا دل ڈوب گیا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر کہے، ہاں برہان، میں اعلام ہی ہوں، میں اعلام ہی ہوں۔ اور اعلام بے وفا نہیں، مجبور تھی۔ بے وفا نہ ہو کر بھی بے وفا کہلانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اس اذیت کو سہنا آسان نہیں ہوتا، اور وہ اذیت اس وقت امائرہ سہ رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم امائرہ ایسا کر سکتی ہو۔
دور کھڑا وقت مسکرایا تھا، اس کی جیت ہو رہی تھی، جبکہ محبت دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی کیونکہ وہ ہار رہی تھی۔ شہزادے برہان اور شہزادی امارہ کی محبت ہار رہی تھی، یا شاید ہار چکی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا امائرا؟ برہان کا لہجہ افسوس بھرا اور درد بھرا تھا۔ کیوں؟ امائرا چپ رہی، اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کیوں تم نے مجھے برباد کر دیا امائرا؟ کیوں میری سانسوں کو میرے لیے اذیت بنا دیا؟ امائرا کے دل میں ٹیس اٹھی تھی، برہان برباد دونوں ہی ہوئے تھے۔ کون کہتا تھا کہ محبت اگر سچی ہو تو ضرور مل جاتی ہے؟ بعض اوقات محبت سچی ہو کر بھی نہیں مل پاتی۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وقت اور قسمت۔ قسمت میں اگر ساتھ نہ ہو تو وقت دشمنی نبھاتا ہے۔ وقت کا محبت سے صدیوں کا بیر ہے۔ ان دونوں کی دشمنی صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ وقت کبھی محبت کو جیتنے نہیں دیتا، آخر کیوں؟ اسے محبت پر ترس کیوں نہیں آتا؟ بعض اوقات درست لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے مگر غلط وقت پر، اور بعض اوقات غلط لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے مگر ٹھیک وقت پر، فیصلے کے وقت پر۔ اسی لیے کبھی کبھار ایسا معجزہ ہو جاتا ہے کہ محبت جیت جاتی ہے، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا۔ برہان 2 قدم مزید آگے ہوا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وی آر اسٹرینجرز ناؤ۔ امائرا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر آن گرے۔ اسے ایسا لگا اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، سب کچھ۔ برہان پیچھے ہوا۔ خوش رہو۔ برہان محض اتنا کہہ کر مڑ گیا۔ امائرا کا دل چاہا کہ اسے پکارے، مت جاؤ برہان، خدا کے لیے مت جاؤ۔ میرے الفاظ نہیں بلکہ میری خاموشی کو سنو۔ مت جاؤ برہان۔ ہائے وہ محبت کی آخری صدا، مت چھوڑ کر جاؤ خدا کے لیے۔ برہان جا رہا تھا، امائرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے لگا وہ زندگی اور موت کے بالکل درمیان میں ٹھہری ہے۔ جینا وہ چاہتی نہیں تھی اور موت اسے آ نہیں رہی تھی۔ اس دن وقت نے اپنی جیت کا جشن منایا اور محبت نے اپنی ہار کا ماتم۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی، اس نے آہستہ قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ اسے اپنے قدم من بھر کے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ چل نہیں پا رہی تھی، اس کا چہرہ آنسوں اور پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اسے سانس لینے میں کافی مشکل ہونے لگی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اب وہ دروازے سے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ارمش کھڑی تھی۔ اس نے اسے کچھ نہیں کہا، بس آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ارمش اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اس سے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن امائرا کچھ سن نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر بڑھ گئی۔ وہ بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ امائرا نے آنسو بہاتے ہوئے بے اختیار اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی اتاری۔ وہ چند لمحے اس انگوٹھی کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی میں پکڑ کر بیٹھی رہی اور ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہ انگوٹھی سائڈ ٹیبل پر اچھال دی۔ اس نے اپنے چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی اور امائرا کو اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ میرا خواب ہے کہ تم لال رنگ پہن کر یہاں سے چلتی ہوئی آؤ، شہزادی کی طرح، برہان حیدر کی شہزادی بن کر، اور پھر میں وہاں تم سے اظہار محبت کروں، لوگوں کے ایک بہت بڑے ہجوم میں۔ ان کے درمیان ٹھہر کر میں تم سے اپنے الفاظ کے ذریعے اظہار محبت کروں۔ امائرا کو لگا کہ اس کا وجود کب کپا رہا ہے۔ تو شہزادی امائرا، کیا اب آپ شہزادے برہان کی ادھوری زندگی میں شامل ہو کر اسے مکمل کریں گی؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ بادام کھایا کرو امائرا، کیونکہ مجھے ایک ذہین بیوی کی ضرورت ہے۔ وہ وہیں بیڈ پر ڈھہ گئی، بے حس و حرکت۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری کوئی مجبوری ہوگی، ورنہ اسے صرف برہان حیدر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ امائرا، آج تم نے میرا وہ مان خاک میں ملا دیا۔ تم نے آج یہ ثابت کر دیا کہ تم اعلام ہو، تم بے وفا ہو امائرا۔ امائرا کا دماغ سن ہو گیا، تمام سماعتیں ختم ہو گئی۔ سنائی دیا تو بس یہی، کیوں تم نے مجھے برباد کر دیا امائرا؟ کیوں میری سانسوں کو میرے لیے اذیت بنا دیا؟ خوش رہو۔ اور اسی لمحے امائرا مر گئی، کیونکہ جدائی موت ہوتی ہے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں اپنے ماضی کو ایک بار پھر سے اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ 4 سال ہو گئے تھے اس قیامت کو گزرے، لیکن اس قیامت میں ہونے والی ناانصافی آج بھی اپنا وجود رکھتی تھی۔ اسے برہان کو دیکھے 4 سال ہو چکے تھے، لیکن آج بھی اس کا دل منتظر تھا اور وہ اسے بھول چکی تھی۔ اس نے اسے بلانے کے لیے 4 سال رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور وہ اسے بھلانے میں کامیاب رہی۔ لیکن کیا واقعی ہی محبت کو بھلایا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر اللہ کا ساتھ ہو تو۔ اب وہ اللہ سے صرف یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اس کا کبھی بھی برہان سے سامنا نہ ہو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ برہان کو دیکھ کر اس کے دل میں موجود محبت کا تارا پھر سے روشن ہو جائے گا۔ اس نے اپنے گالوں پر آئے آنسو پونچھے اور اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان پر چاند اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آج چاند پورا نہیں تھا، کل اس نے پورا ہونا تھا۔
اور کل اس نے ہمیشہ کی طرح پوری رات جاگنا تھا۔ وہ چاند ہی کو دیکھ رہی تھی کہ مریم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہمارا بیٹا وہاں کیا کر رہی ہو؟ مما چاند کو دیکھ رہی ہو۔ اس نے ایک نظر مریم کو دیکھا اور پھر اوپر آسمان کی زینت بنے چاند کو۔ مریم اس کے جواب پر مسکرائی اور پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں چاند دیکھنا پسند ہے؟ مریم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں چاند کو دیکھا۔ بہت، ہمارا مسکرائی تھی کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ ہمارا نے چاند کو دیکھتے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اپنی بات میں مزید اضافہ کیا۔ مریم تعجب سے مسکرائی۔ چاند سے؟ جی ہاں، یہ میری پہلی محبت ہے۔ مجھے اسے دیکھنا بہت پسند ہے۔ واؤ، پہلی بار کوئی ایسی لڑکی دیکھی ہے جسے چاند سے محبت ہے۔ مریم نے پہلے چاند کو دیکھا اور پھر ہمارا کو۔ ہمارا مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ عمل کہاں ہے؟ روہیل اور ارہم کے ساتھ بازل کے گھر گئی ہے۔ اچھا، مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم نہیں گئی؟ نہیں، میرا دل نہیں تھا جانے کو۔ لیکن کیوں؟ پتہ نہیں، میرا تو کل پارٹی میں بھی جانے کا دل نہیں ہے۔ امائرہ، یہ کیا بات ہوئی؟ سارے دوست انجوائے کریں گے، بہت مزہ آتا ہے ایسے موقعوں پر۔ میرا یہی مشورہ ہے کہ تم بھی چلی جانا، لیکن میرا واقعی دل نہیں چاہ رہا۔ ہمارا ہمیشہ دل کی نہیں سننی چاہیے، بعض اوقات یہ بھی غلط ہوتا ہے، اس لیے اپنوں کی سننی چاہیے۔ چلی جانا، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری بازل سے ملاقات ہوئی؟ نہیں۔ پھر تو تمہیں کل لازمی جانا چاہیے، اس طرح تمہاری بازل سے ملاقات ہو جائے گی اور باقی دوستوں سے بھی مل کر ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے تم اچھا فیل کرو گی۔ جی، آپ کو پتہ ہے عمل ارہم اور روہیل کے ساتھ بازل کے گھر کیوں گئی ہے؟ کیوں؟ بازل کا ایک دوست ہے پرنس، وہ سنگر ہے۔ ان سب کو اس سے ملنے کا بہت شوق ہے، اس لیے بازل کو منانے گئے ہیں کہ وہ بھی پارٹی میں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ اوہ اچھا، ہمارا پھر تو بہت ہی خاص موقع گنوانے کا سوچ رہی تھی تم۔ خیر، اب آپ نے کہہ دیا ہے تو نہیں گنواؤں گی، اس نے مسکرا کر کہا تھا اور کافی دیر خاموشی رہی۔ ہمارا ایک بات پوچھوں؟ مریم نے اس کا چہرہ غور سے دیکھتے کہا تھا۔ جی پوچھیں۔ تمہیں حجاب کرنے کا شوق ہے؟ جی، لیکن کیوں؟ بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ تم ہر وقت دوپٹہ سر پر رکھتی ہو، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ تمہیں اپنے اسلام کی عورتوں کے لیے مقرر کردہ حدود کا علم ہے۔ پہلے نہیں تھا، پھر ایک دوست زندگی میں آئی اور اس نے اسلام کو پہچاننے میں میری مدد کی۔ یہ کہتے ہی امائرہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماشاءاللہ، پھر تو تم بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری دوست کو ہی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، جبکہ میری عمل تو تم سے خاصی متاثر ہونے کے باوجود تمہاری طرح بننے کی کوشش نہیں کرتی۔ جس دن وہ اپنی ماحصہ کو پہچانے گی، اس دن اس کے دل میں بھی ہدایت کی چاہ پیدا ہوگی۔ ماحصہ؟ مریم کے ماتھے پر بل آئے۔ میرا مطلب وہ گڑبڑائی، میری دوست تھی ماحصہ، وہی جس نے ہدایت حاصل کرنے میں میری مدد کی تھی۔ اوہ اچھا، مما آپ کو پتہ ہے میں پہلے دوپٹہ صرف گلے میں لیا کرتی تھی۔ وہ اب کھوئے ہوئے انداز میں بات کر رہی تھی۔ مجھے اللہ سے محبت تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس سے ملاقات نہیں کیا کرتی تھی۔ میں نماز کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر ماحصہ نے مجھے بتایا کہ نماز ہی تو سب کچھ ہے، وہ حقیقت میں اللہ سے ملاقات ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ دوپٹہ گلے میں لینے کے لیے نہیں بلکہ سر ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ حجاب کیا کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا بہت دل کرتا تھا میں بھی حجاب کروں، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ایک ایک کر کے سیڑھی چڑھنی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ میں نے پہلے نماز پڑھنا شروع کی۔ جب مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی اور مجھے اللہ سے ملاقات کا وقت تھوڑا لگنے لگا تو میں نے تہجد ادا کرنی شروع کر دی، اور بالکل اسی طرح میں نے پہلے دوپٹہ سر پر لینا شروع کیا۔ اب میری عادت بن چکی ہے، دوپٹے کے بغیر مجھے اپنا آپ ادھورا لگتا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنا قدم اگلی سیڑھی پر رکھ دینا چاہیے۔ مطلب حجاب؟ جی، یہ ٹھیک رہے گا نا؟ بالکل امائرہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم میری ایک دوست کی طرح دکھتی ہو، وہ بھی حجاب کیا کرتی تھی اور بالکل تمہاری طرح تھی، بہت ہی خوبصورت۔ خوبصورت؟ امائرہ کی ہنسی سمٹ گئی۔ ہاں بالکل تمہاری طرح، مریم نے مسکراتے کہا جب کہ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ عمل مجھے بتا رہی تھی کہ جب تم پہلی بار عمل کے ساتھ یونیورسٹی گئی تھی تو سب نے یہی سمجھا تھا کہ تم اس کی بہن ہو۔ جی، میں خود بھی کافی حیران ہوئی تھی جب میں نے عمل کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں تو خاص طور پر میری طرح ہیں، نہیں؟ ہمارے نے اپنا موڈ سیٹ رکھنے کی کوشش کی۔ ہاں لیکن تمہاری آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ مریم اب بھی مسکرائی تھی جبکہ ہمارا کا دل چاہا وہ اسے چیخ چیخ کر کہے کہ خدا را مجھے خوبصورت مت کہو۔ نہیں ہوں میں خوبصورت۔ آپ کی وہ دوست کہاں ہے اب؟ ہمارے نے اپنے تاثرات چھپانے کی پوری کوشش کی تھی۔ وہ؟ مریم کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اوہ آئی ایم سوری۔ کوئی بات نہیں، اچھا تم رکو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ مریم باہر کی طرف چلی گئی تو ہمارے نے گہرا سانس لیا۔
ہمدان قریشی کے گھر ایک کمرہ تھا جو ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ہمارا نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ کمرہ کبھی نہیں کھلا تھا۔ مریم اس کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہوئی۔ وہ کمرہ تاریکی میں ڈوبا تھا۔ انہوں نے لائٹ آن کی تو وہ کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ قریباً اس گھر کے تمام کمروں میں سب سے زیادہ خوبصورت کمرہ تھا۔ انہوں نے ایک نظر سامنے بیڈ کے اوپر آویزہ تصویر کو دیکھا اور پھر وہیں وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ انہوں نے وارڈروب کھولی۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا وہ ایک لڑکی کی وارڈروب ہے، اور وہ لانگ فراک کے ساتھ اسکارف سے حجاب کیا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بھورے رنگ کا اسکارف اٹھایا اور پھر وارڈروب بند کر کے واپس آ گئی۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی تو امائرہ نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک بھورے رنگ کا اسکارف تھا جس کے ارد گرد سفید پائپنگ تھی۔ وہ امائرہ کے پاس آئی جو اب بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھو امائرہ، انہوں نے وہ اسکارف امائرہ کی طرف بڑھایا۔ امائرہ نے وہ اسکارف اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ بہت ہی نرم تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا اگلا قدم اس اسکارف سے بڑھاؤ۔ امائرہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بہت پیارا ہے۔ میری دوست نے خاص طور پر انہوں نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر رک گئی۔ امائرہ نے انہیں سوالی نگاہوں سے دیکھا۔ میرا مطلب اس نے یہ بہت پیار سے بنوایا تھا۔ تو یہ آپ کی دوست کا ہے؟ ہاں، میں تو اسکارف لیتی ہی نہیں، لیکن اب سوچ رہی ہوں میں بھی اپنا پہلا قدم بڑھا دوں۔ امائرہ نے خوشی کی چمک آنکھوں میں لیے اسے چونک کر دیکھا۔ کیا واقعی؟ میں پہلے دوپٹے کی عادت ڈالوں گی اور پھر حجاب کی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اب تم مجھے حجاب کر کے دکھاؤ۔ جی ضرور۔ امائرہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا ٹھہری۔ وہ آئینے میں مریم کا عکس دیکھ سکتی تھی۔ اس نے پہلے سے لیا ہوا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا اور تب مریم اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بالکل عمل کی طرح لگ رہی تھی۔ مطلب اگر وہ بال کھول دیتی اور عمل کی طرح شارٹ ڈریس پہن لیتی تو کوئی اندھا بھی کہہ سکتا تھا وہ عمل ہی ہے۔ اب اس نے وہ اسکارف اپنے سر پر رکھا اور اس کا حجاب بنانا شروع کیا۔ جب اس نے حجاب بنا لیا تو وہ کوئی اور ہی لگنے لگی تھی۔ مریم اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک بنا؟ امائرہ نے آئینے میں مریم کو دیکھ کر پوچھا۔ مریم چپ چاپ اسے دیکھتے رہی۔ ان کا کوئی جواب نہ سن کر امائرہ مڑی تھی۔ مما کیسا بنا؟ اس نے انہیں پھر سے مخاطب کیا۔ مریم اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ امائرہ بہت اچھا لگ رہا ہے تم پر۔ میں تو یقین ہی نہیں کر پا رہی کہ میرے سامنے زارا نہیں بلکہ امائرہ ہے۔ امائرہ حیران ہوئی۔ زارا؟ وہ یہ نام پہلے بھی کہیں سن چکی تھی۔ پہلے یہ زارا کو کھا گئی اور اب یہ میرے شوہر کو کھا گئی۔ تانیہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زارا کون؟ امائرہ نے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تھا، اور پھر اس نے مریم کو چہرے کے تاثرات دیکھ کر محسوس کیا کہ زارا کا نام ان کے منہ سے پھسلا تھا۔ یہ نام امائرہ کو بتانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میری وہ دوست جس کا ابھی میں تم سے ذکر کر رہی تھی۔ اوہ اچھا۔ امائرہ کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ امائرہ تم حجاب میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ امائرہ نے گہرا سانس لیا اور پھر زخمی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اب قدم بڑھا ہی لیا تو پیچھے مت ہٹنا امائرہ۔ جی مما، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہیلو گائز، عمل کی آواز پر ان دونوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ سے حلیے میں تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور پھر امائرہ کو دیکھ کر رک گئی۔ اس کا منہ کھل گیا۔ امائرہ، یو آر لکنگ ایبسولوٹلی سٹننگ۔ وہ امائرہ کی طرف بڑھی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یار، لڑکیاں خوبصورت دکھنے کے لیے خود کو سنوارتی ہیں، لیکن تم تو سادگی میں بھی قیامت ڈھاتی ہو۔ مریم نے پہلے امائرہ کو دیکھا جو کہ ہکا بکا عمل کو دیکھ رہی تھی، اور پھر عمل کو دیکھ کر افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ اور یہ سادگی اگر تم بھی اختیار کر لو تو تمہارے لیے بھی اچھا رہے گا۔ مریم کی آواز پر عمل کا سارا جوش و خروش جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ مما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مجھ سے نہیں ہوتا یہ حجاب۔ مجھ سے تو دوپٹہ بھی نہیں سنبھالا جاتا۔ تو سنبھالنا سیکھو عمل۔ اب بس بہت ہو گیا۔ آخر اسلام سے مزید کتنا دور جاؤ گی تم؟ امائرہ، کیا تم ابھی تک مما کا یہی لیکچر سنتی رہی ہو؟ عمل نے حیرت بھری نظروں سے امائرہ کو دیکھا۔ مریم نے عمل کے سر پر چت لگائی۔ بے شرم نہ ہو تو۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ کل پرنس آ رہا ہے یا نہیں؟ عمل اچانک ہی پھر سے پرجوش ہوئی۔ جی مما، آپ کو پتا ہے وہ سنگر ہے، اور اس کی آواز، مما میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اف، حوصلہ رکھو عمل، حوصلہ۔ مریم اور امائرہ دونوں ہی اس کی حالت پر ہنستی تھی۔ عمل بھی مسکرا دی۔ اچھا امائرہ، تم آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کل کی تمام تیاریوں کے بارے میں بتاؤں۔ عمل نے امائرہ کا ہاتھ تھاما۔ مما آپ خالدہ سے کہیں کہ 2 کپ چائے میرے کمرے میں دے دے۔ وہ مریم سے کہتی امائرہ کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امائرہ چلیں؟ عمل اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے سامنے ہی بیڈ پر امائرہ کو دیکھا جو چپ چاپ بیٹھی تھی۔ امائرہ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ عمل کا منہ کھل گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے عمل، ابھی تو بہت دیر ہے۔ امائرہ میری پیاری دوست، دیر باقی سب لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ ہم نے تو بازل کا ویلکم کرنا ہے، باقی سب تو صرف پارٹی اٹینڈ کرنے آئیں گے۔ میں کوئی ویلکم نہیں کروں گی بازل کا۔ لیکن کیوں؟ تم سب کافی ہو اس کے لیے۔ نہیں امائرہ، میں کچھ نہیں سن رہی۔
تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ چل رہی ہو؟ عمل میں بعد میں آ جاؤں گی پکا؟ پکا؟ ہاں، کہہ تو رہی ہوں آ جاؤں گی عمل، تم بے فکر ہو جاؤ۔ دیکھ لو ہمارا اگر تم نہ آئی تو پھر میں تم دیکھ لو ہمارا اگر تم نہ آئی تو پھر میں بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آ جاؤں گی۔ عمل، اب میں کیا قسم کھاؤں؟ اچھا مان لیتی ہوں۔ عمل اس کے کمرے سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ دروازے میں رکی اور پھر مڑ کر امائرہ کو دیکھا۔ پکا نا؟ توبہ توبہ، عمل اب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ عمل مسکراتے چلی گئی اور امائرہ نے گہرا سانس لیا۔ اس کا واقعی جانے کا دل نہیں تھا، لیکن اب اسے عمل کی وجہ سے لازمی جانا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مریم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کیا امائرہ، تم ابھی تک گئی نہیں؟ مما تھوڑی دیر میں چلی جاؤں گی۔ اچھا یہ بتاؤ کون سا ڈریس پہن رہی ہو؟ ابھی تک تو ڈیسائیڈ نہیں کیا، امائرہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ کیا امائرہ واقعی؟ مریم چونکی اور پھر چند لمحے کے بعد ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا تم بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ اوہ، تو جناب اسلام آباد میں اپنے سسرال کی سیر کرائے۔ بازل نے پرنس کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو چہرے پر خوشی چھا گئی اور اٹھ کر پرنس کو گلے لگا لیا۔ پرنس نے مختصر سا جواب دیا کیونکہ اس کے پیچھے کھڑی زنیرہ ٹھہری تھی۔ ہائے زنیرہ، پرنس سے الگ ہونے کے بعد اس کی نظر زنیرہ پر پڑی جو حمزہ کو اٹھائے ہوئے تھی۔ ہائے، زنیرہ نے سر کو خم دیا۔ بازل بیڈ پر بیٹھ گیا جبکہ وہ دونوں سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کیسا رہا سسرال کا چکراؤ تو نہیں گئے؟ بازل کا انداز شرارتی تھا۔ چکرا تو گیا تھا، لیکن پھر وہ رکا اور پھر زنیرہ کو دیکھا جیسے گھور رہی تھی اور پھر خود کو سنبھال لیا۔ بازل اس کے انداز پر کھل کر ہنس پڑا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ میرے ساتھ چل رہے ہو؟ خیر تم چلو یا نہ چلو، میں تمہیں ضرور ساتھ لے کر جاؤں گا، اسی لیے تم جو بھی فیصلہ کر کے آئے ہو اسے بدل دو۔ میں تمہارے ساتھ جانے کا فیصلہ کر کے ہی آیا تھا اور اب اگر کہہ رہے ہو تو پھر اسے بدل دیتا ہوں۔ بازل نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرے دوست تم سے ملنے کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں؟ نہیں، مجھے کون بتائے گا، یہ کام تو تمہارا تھا اور تم مجھے بتانے کے بجائے مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اوہ پرنس، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ تم سے ملنے کے لیے کتنے ایکسائٹڈ ہیں۔ اوہ اچھا، ویسے کتنے؟ میرا سر پاڑ دو پرنس۔ بازل نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا جس پر پرنس اور زنیرہ کا خوشگوار کہکا گونج اٹھا تھا۔ انہیں اس وقت ہنستا دیکھ کر بازل بھی ہنس دیا تھا۔ اچھا اب چلو، ٹائم ہو گیا ہے۔ زنیرہ حمزہ کو لیے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی جبکہ بازل پرنس کے کندھے پر بازو پھیلائے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے پرنس، میرا ایک دوست کو تمہارا آنا اچھا نہیں لگا، اسی لیے وہ پارٹی میں نہیں آ رہا۔ پرنس چونکا، لیکن کیوں؟ کیونکہ اسے میرا تم سے دوستی کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ تم یہ پوچھو کہ وہ ہے کون، اس کا نام جان کر تمہیں وجہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ اچھا تو پھر بتاؤ کہ کون ہے وہ؟ میری پرماننٹ گرل فرینڈ۔ بازل کے جواب پر دونوں کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ واٹ؟ عمیر؟ اس کے علاوہ یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ کم از کم وہ پارٹی پر تو آ جاتا، تو پھر ناراضگی کا اظہار کیسے کرتا؟ خیر میں اسے منا لوں گا کیونکہ اسے منانا میں اچھے سے جانتا ہوں۔ بازل، جو تمہیں آتا ہے اسے منانا نہیں ڈرانا کہتے ہیں۔ پرنس کی بات پر بازل نے اسے پہلے گھورا اور پھر مسکرا دیا۔ خیر جو بھی ہو، بازل گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جبکہ پرنس فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زنیرہ حمزہ کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی۔ ارے یار کہاں رہ گیا یہ بازل؟ ارم جو کرسی پر اپنا سر پکڑے بیٹھا اکتائے ہوئے بولا تھا، آ جائے گا، ویسے بھی ابھی تھوڑا وقت پڑا ہے۔ روہیل جو کہ عاطف کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس نے ایک نظر ارم کو دیکھا اور پھر عاطف کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ تو مجھے کیوں پہلے اتنی جلدی بلایا؟ وہ تکے تکے انداز میں بولا تھا۔ کیونکہ جب بازل یہاں پہنچے گا تو اس وقت ہمارا یہاں ہونا لازمی ہے، کیونکہ ہم فرینڈ نہیں، اس کا ویلکم کرنا ہے۔ عمل اپنے بال ایک ادا سے پیچھے کرتے بولی تھی اور پھر روہیل کے ساتھ آ کر کوئی بات کرنے لگی۔ ارہم جو پہلے ہی سر پکڑے بیٹھا تھا عمل کو دیکھ کر بالکل سیدھا ہو بیٹھا۔ عمل کی اس کی طرف پیٹ تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی انگلیوں سے بالوں میں کنگھا کر کے بال سیٹ کیے اور پھر کالر وغیرہ سیٹ کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ عمل، امائرہ نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب بات کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے ہی تھا۔ ہاں وہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی، عمل نے ارہم کی طرف دیکھے بغیر مصروف انداز میں کہا۔ ارہم نے اس کے رویے پر منہ بسورا تھا۔ اس کی طبیعت کیسی ہے اب؟ عمل اب اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب بالکل ٹھیک ہے وہ، اور تم میری ایک بات سنو۔ وہ اسے لے کر ایک طرف آئی۔ ارہم کی بتیسی کھل گئی تھی۔ بولو۔ تمہارے دانت کس خوشی میں نکل رہے ہیں؟ عمل حیران ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، ہاں بولو۔ وہ بالکل سیریس ہو کر ٹھہر گیا۔ امائرہ کا یہاں آنے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، میں نے زبردستی منع تو لیا ہے، لیکن تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ ارہم متجسس ہوا تھا۔ میں پوری پارٹی میں اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کروں گی، لیکن بازل کے کہنے پر مجھے پارٹی میں
اور اس کی بیوی کو کمپنی دینی ہے تو تم ہمارا کے ساتھ رہو گے، کیوں نہیں؟ اگر تم نہ بھی کہتی تو بھی میں ضرور ایسا کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ بہت جلد بور ہو جاتی ہے، اور جب وہ بور ہو جاتی ہے تو اس جگہ دل نہیں لگتا، اور جب اس کا دل نہیں لگتا تو وہ وہاں سے چلے جانا پسند کرتی ہے، اور میں بالکل بھی ایسا نہیں چاہوں گا کہ وہ پارٹی چھوڑ کر چلی جائے۔ تم تو کافی ذہین ہو آرم، میں خواہمخواہ میں ہی تمہیں کم عقل سمجھتی تھی۔ تم تو کافی ذہین ہو آرم، میں تمہیں خواہمخواہ میں ہی کم عقل سمجھتی تھی۔ آرم کی مسکراہٹ بجلی کی رفتار سے غائب ہو گئی۔ امل، اس نے خفا نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ارے یار، مذاق کر رہی تھی، اس نے مسکراتے کہا۔ ویسے میرا ایک اور کام کرو گے پلیز؟ تم حکم کرو، ارم مسکرایا تھا۔ تم پارٹی میں مجھے لینا دکھاؤ گے؟ مطلب الینا، وہ بازل کی گرل فرینڈ؟ میں نہیں دکھاؤں گا، ارم نے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ امل لال پیلی ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا اس سے مل کر؟ تم مجھے یہ بتاؤ مجھے کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ امل نے حیرت سے پوچھا تھا۔ تمہیں واقعی ہی اچھا لگے گا بازل کی گرل فرینڈ سے مل کر؟ ارم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ ارم، تم اپنا دماغ گھر رکھ کر آئے ہو کیا؟ بازل میرا دوست ہے، اور میں جانتی ہوں کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی کو ہی گرل فرینڈ بناتا ہے، تو پھر بھلا مجھے اس کی پسند سے مل کر کیوں اچھا نہیں لگے گا؟ ارم بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہمیشہ سے یہی سمجھتا آ رہا تھا کہ بازل عمل کی محبت ہے، لیکن آج عمل نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ صرف اس کا دوست ہے۔ ارم دل ہی دل میں خوش ہوا تھا، لیکن حیران بھی، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ دل میں اتر جانے اور دل سے اتر جانے کے لیے صرف ایک ہی لمحہ کافی ہوتا ہے۔ تم ملواؤ گے نا؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ارم مسکرایا تھا۔ شکریہ، عمل کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ عمل آج ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ زرد رنگ کے شارٹ فراک کے ساتھ سیاہ پاجامہ پہنے ہوئے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ بلیک ہیلز پہن کر وہ ہائٹ میں ارم کے کافی حد تک برابر نظر آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈپارٹمنٹ میں شور مچ گیا۔ ارم روہیل کی طرف بڑھ گیا۔ لگتا ہے بازل اور پرنس آ گئے ہیں۔ عمل کہاں گئی؟ پتہ نہیں، ابھی تو یہیں تھی۔ ارم نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ دونوں باقی دوستوں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ کافی سارے اسٹوڈنٹ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ کچھ لوگ اس یونیورسٹی کے نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں موجود تھے۔ پوری یونیورسٹی اس وقت تاریک تھی سوائے ان کے ڈپارٹمنٹ کے۔ تمام اسٹوڈنٹ دروازے میں بازل سلطان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان میں سے کافی اسٹوڈنٹ بازل کے علاوہ پرنس کے لیے وہاں آئے تھے۔ ارم اور روہیل سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے۔ بازل کی کار ان کے ڈپارٹمنٹ کے سامنے آ کر رکی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب اسے دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ارم بار بار نظر ادھر ادھر گھما کر عمل کو تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا، سب کی نظر وہیں پر ٹکی تھی۔ وہ بھورے بالوں والا خوبصورت نوجوان سنجیدہ چہرہ لیے باہر نکلا۔ اس نے اپنی نظر دروازے پر ڈالی تو ایک دم سے شور مچ گیا۔ تمام اسٹوڈنٹ خوشی سے چیخیں مارنے لگے۔ ووٹنگ شروع ہو گئی۔ بازل ابھی یہ سب دیکھ رہا تھا کہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھلا۔ سب کی نظر اب کی بار بازل سے ہوتی فرنٹ سیٹ کے دروازے پر جا ٹکی۔ اندر سے ایک ہیزل آنکھوں والا وجیح نوجوان نکلا۔ اس کی آنکھیں سبز، بھورے اور سنہری رنگ کی عکاسی کرتی تھی۔ شور میں مزید اضافہ ہوا۔ یہاں پر قسط نمبر 13 ختم ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔